आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्रोग्राम अकायद व नज़रियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब को अकायद इस्लाम को दुरुस्त तरीके से समझने और इस पर इस्तिकामत हम सब को अता फरमाए। हर तरह के इंसानी और शैतानी वसाविस और ख़यालात से हम सब को महफूज फरमाए। जी हाँ, आज का दौर नाज़रीन ये फितनों का दौर है, और जैसे जैसे ये आगे ज़माना बढ़ता जाएगा तो नए नए फितने ज़ाहिर होंगे। ऐसे फितने आते हैं कि लोगों की अक्लें दंग रह जाती है कि ऐसी बात करने वाला भी कोई आ चुका है, ऐसी बात भी फैलाई जा रही है। और फिर जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया कि जिसके ज़रिए से हर आदमी अपनी बात इस फोरम के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, अब वो अच्छी बात भी पहुंचाई जा सकती है ज़रिया ये इख्तियार करते हुए, और बुरी बात भी। ये तो एक ज़रिया इबलाग है, यानी पहुंचाने का एक ज़रिया है, मगर इसको इख्तियार किस लिए किया जा रहा है? चाहे कोई सिर्फ सुनने वाले, क्योंकि हम अगर ओवरऑल लोगों की तादाद देखें तो ज़ाहिर है हर कोई स्पीकर तो नहीं होता, हर कोई बयान करने वाला भी नहीं होता। ओवरऑल लोग क्या हैं? वो सुन रहे होते हैं, वो उस मोबाइल से अटैच हैं, वो सुनते जा रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है वो सुनते जा रहे हैं। अब उसमें ये नहीं देखते कि कहीं ईमान के अंदर खलल पड़ रहा है, या उन बातों को जहन में रखते हुए, या माज़अल्लाह ऐसा एतकाद रखते हुए कि आदमी के खुद ईमान के अंदर खलल पड़ जाए या ईमान ही ज़ाया हो जाए, और किस तरह का उससे अकीदा रखना है, वो चाहे कोई जुज़वी बात क्यों ना हो। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग समझ होते कि इस एक बात में तो ये मामला है। ईमानियात का ताल्लुक़ ही उन चीज़ों से है कि जब आप जो जो चीज़ें दीन इस्लाम ने जिसको जैसे बयान फरमा दिया है, ज़रूरियत दीन में जिसको शुमार फरमा लिया है, तो अब उसकी एक एक चीज़ पर ही ईमान रखना वो बहुत अहम और ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आदमी कहे कि मैं 10 पे तो मानता हूँ, एक को नहीं मानता, 10 को मैं मानता हूँ, तो क्या उसे ये कहा जाएगा? हरगिज़ नहीं कहा जाएगा, उसे ये हरगिज़ नहीं कहा जाएगा। इसकी मिसाल यूँ ही लेके दूध की भरी बाल्टी हो, टब भरा हुआ दूध का है, तो एक कतरा अगर नापाकी का गिर जाए, उसमें वो एक कतरा ही नापाकी का हो, तो क्या कोई ये कहेगा कि ये थोड़ी सी नापाकी थी, बस इसको जो है वो ये पूरी बाल्टी साफ़ है, इस पूरी बाल्टी को नापाक ना कहा जाए, तो कोई भी इसे कबूल नहीं करेगा। इसी तरह अकायद के मामलात के अंदर भी, और फिर बिलखुसूस वो अकायद जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन से है, उसमें से किसी एक का भी इनकार करना, एक का भी इनकार करना, तो ये इंसान को इस इनकार की वजह से वो मुसलमान भी कुफ्र के अंदर चला जाता है, यानी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो ज़रूरियात दीन में से जितनी चीज़ें उन तमाम को वो मानना, और उसी तरह मानना जैसे दीन ने फरमाया, जैसे हमारी शरीयत ने फरमाया, ये ज़रूरी और अहम फरीज़ा है। हम उन लोगों को क्यों कहते हैं कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हुए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी किसी नबी के आने की वो गुंजाइश समझते हैं। क्यों कहते? वो बज़ाहिर बकिया सारे काम दीन की तरह करें, इस्लाम की तरह करें, लेकिन एक ये अकीदा ऐसा गलत बिठाया जिसकी वजह से दायरा इस्लाम से खारिज हो, दायरा इस्लाम से खारिज और गैर मुस्लिम काफिर करार पाए। तो इसी तरीके से जो अकायद हैं उनमें से इसी तरह अकायद की ये अहमियत है नाज़रीन किराम, ये अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों को दुनिया में भेजा, मबूस फरमाया,
اب یہ نہیں کہ جو جس زمانے میں ہے وہ اسی نبی پر صرف ایمان رکھتا تھا، یعنی آج سے پہلے بھی جو کہیں تو وہ اسی پر ایمان ہے، ان نبیوں سے پہلے جو گزر گئے ان کو نہ مانے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، بعد میں جو آنے والے ان کو نہ مانے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ امت مسلمہ جو ہے تو ان کے لیے کیا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھتے ہیں مانتے ہیں یہ ان کو مانے اور بقیہ کو نہ مانے، ایسا نہیں۔ اللہ کے جو پیغمبر ہیں، جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، تو ان تمام پر ایمان رکھنا، تمام پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کر دینا تو یہ دائرہ اسلام سے اسے خارج کر دے گا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اگر کوئی ایک نبی کسی کو بھی نہیں مانتا ہو۔ یہی وجہ ہے یہود نصارہ، اب یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، نصارہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یعنی یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور اسلام نے انہیں کفار میں بیان کیا اور شمار کیا۔ کیوں کہا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا، حالانکہ تورات انجیل ان کے آمد کے تذکرے کر رہی۔ تورات اور انجیل والے یعنی جن کو اللہ نے یہ کتابیں دی ہیں تو وہ انبیاء ان کے آنے کی آمد اور بشارتوں کو بتا گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہود نے یہ کہا کہ آپ توحید کی دعوت ہمیں دیتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ہمیں توحید کی طرف بلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، تو ہم تو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، بس ٹھیک ہے، جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم پہلے سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم پہلے سے ہی پہنچے ہوئے ہیں، اللہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب ان سے فرما دے تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی پس میری اتباع میں آ جاؤ، یحببکم اللہ جب تم میرے ہو جاؤ گے، میری اتباع میں آ جاؤ گے تو پھر تم سے اللہ محبت فرمائے گا۔ وہاں تم دعویٰ گویا کہ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جب حضور کے ہو جاؤ گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو یہاں جو ان کو کہا گیا بیسک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رسالت اور نبوت کو نہیں مان رہے تھے، ان پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو پچھلا ان کا وہ ایمان لانا حضرت موسیٰ پر یا حضرت عیسیٰ پر، وہ عبادتیں کرنا، وہ پھر کچھ بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں، کوئی بھی کارآمد نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب وقت تھا کہ وہ آخری نبی پر ایمان لاتے، وہ آخری نبی پر ایمان لاتے۔ اور ہمارے دین نے بھی، ہمارے نبی نے بھی ہمیں جو تعلیم دی ہے، خود قرآن نے جو تعلیم دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ سارے انبیاء پر ایمان۔ حضور علیہ السلام کا امتی کبھی کسی بھی نبی کی ادنا سی بھی توہین نہیں کرے گا۔ جی ہاں، یہ دین کی خوبی ہے، اسلام کی خوبی ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ کیوں کرے توہین، کیوں کرے ایسی کمزور بات کہ جس سے نبی کی معاذ اللہ کوئی اہانت ہو؟ وہ سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں پر، موسیٰ علیہ السلام پر بھی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق و اسماعیل علیہ السلام، ان تمام انبیاء پر جن کے نام قرآن میں صراحتاً ہیں ان پر بھی ایمان، جن کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے ان پر بھی ایمان، سب پر ایمان ہے۔ اور یہ تقاضا ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ بیان بھی فرمایا ہے اور ان ایمان والوں کی شان کو بیان کیا ہے، ان کو اجر کیا اللہ دے گا وہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کرے تو عن قریب اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یا کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسل، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور ان کے درمیان فرق نہ کرے۔ یعنی اللہ نے جس کو نبی بنایا وہ نبی سے نہ نبوت ختم ہوتی ہے، نہ زائل ہوتی ہے۔ اللہ نے جنہیں یہ نبوت عطا فرمائی ہے وہ نبی ہیں، ہمیشہ ہیں، ان سے ختم نہیں ہوگی نبوت والا وصف، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کسی پر کم ایمان، کسی پر وہ ایمان، اور یوں بھی نہیں عقیدہ رکھنا کہ کسی کو نبوت کم ملی ہے کسی کو زیادہ ملی ہوئی، ایسا بھی نہیں ہے۔ نبوت میں یہ برابر ہیں، نبی ہونے میں یہ برابر ہیں، رسول ہونے میں کہ رسالت جو ملی ہے وہ اس میں برابر ہیں۔ ہاں بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت جو دی ہے، شان دی، وہ قرآن نے جو بیان کر دی وہ ہم بیان کریں گے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ خود فرماتا ہے ہم نے فضیلت دی۔ ایمان بالرسل کی گفتگو کر رہے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اور بھی جو تمام نبیوں پر ایمان کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی، یعنی رسول بھی ایمان لائے اور مومن مسلمان بھی ایمان لائے، سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے عرض کی، یعنی یہ ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری طرف پھرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بعض پر ایمان نبیوں پر اور بعض کا انکار، نہیں، تمام انبیاء پر ایمان، تمام، یہ مسلمان کی شان ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ نہ اس طرح کرنا ہے جیسے یہود نے کیا، نہ اس طرح کرنا ہے جیسے نصارہ نے کیا، کرنا کیسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لیے تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے۔ اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، آسمانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ موجود ہے کہ یہود نے جب یہ کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کریں، لیکن وہ جو اندر بھیجا گیا کہ اس گھر میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو وہ شخص جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے ان کے گھر آیا، تو اب ہوا یہ کہ وہ انہی کی شبیہ میں بدل دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ میں آ گیا۔ اب پیچھے یہ سارے لوگ کہ وہ کیا ہوا، تو یہ خود گئے جب اندر تو دیکھا تو کہا یہی عیسیٰ ہے، تو انہوں نے اسی کو مار دیا۔ اب جب اسی کو مار دیا اور اللہ پاک نے جبریل امین کو اس سے پہلے جو بھیجا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف ایک بدلی تھی اور وہ اٹھا کر لے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرط محبت میں، شدت محبت میں آپ سے چمٹ گئی، تو آپ نے ماں سے اجازت طلب کی اور کہا کہ اب
قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی، اور یوں آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اور ہمارا مسلمانوں کا اس پہ عقیدہ ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، ایک شبیہ بنا دیا گیا۔ جس کو چہرے سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو انہوں نے اسی اپنے ہی آدمی کو مار ڈالا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے یہی سوال کھڑا کیا، اگر یہ عیسیٰ ہیں تمہارے گمان کے مطابق، تو پھر وہ کہاں گیا شخص جو ان کو پہلے گھر میں داخل ہوا تھا، تو وہ کہاں گیا؟ اور اگر یہ وہی شخص ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ تو آپس میں ہی اختلاف ہو گیا، اور اسی وجہ سے یہود کے اندر کئی قتل و غارت کا سلسلہ اس وقت ہوا۔ تو معاذ اللہ آج بھی یہ کوئی عقیدہ اگر رکھے کہ وہ تو ان کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، تو یہ شخص بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ یہ تو خود قرآن پاک واضح طور پہ سے بیان کر رہا ہے۔ حیات عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام حیات بھی ہیں اور آسمانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، قرب قیامت نزول فرمائیں گے، نبی ہیں، نبی سے نبوت زائل نہیں، کبھی نبی سے ایسا نہیں کہ ایک وقت میں نبی ہو اگلا زمانے میں نبی ہو، نبی سے نبوت زائل نہیں، آئیں گے لیکن تبلیغ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی فرمائیں گے، کیونکہ اب دور قیامت تک میرے حضور کا ہے، اب دور میرے حضور کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، نزول فرمائیں گے، یہاں یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ حضور کے بعد نبی آ گئے، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے دنیا میں نبی بن کر مبعوث ہوئے، اور قرآن نے بیان کیا کہ وہ اٹھا لیے گئے ہیں، اب قرب قیامت میں وہ نزول فرمائیں گے، قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، اور پھر اس دین اسلام دین محمدی کی تبلیغ فرمائیں گے۔ بالآخر آپ مدینہ منورہ کا رخ کریں گے، پھر مدینہ منورہ کے اندر آپ کا جب وصال ہوگا، اور حجرہ رسول میں، روضہ رسول میں، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدفون ہیں، آپ کا مزار پر انوار ہے، 7 صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا مزار ہے۔ اسی حجرے میں ایک اور جگہ ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں ان کی تدفین ہوگی۔ تو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ابھی بھی حیات ہیں اور آسمانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو بات ناظرین اکرام یہ ہے کہ سارے نبیوں پر ایمان، سارے نبیوں پر ایمان، یہود اور نصارہ کی طرح نہیں کہ بعض پر ایمان اور بعض کا انکار، ایسا نہیں۔ یہود اور نصارہ کی اس روش کو بھی قرآن نے بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ترجمہ فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں ایمان اور کفر کے بیچ میں سے کوئی ایسی راہ نکالیں، یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ آیت یہود نصارہ دونوں کے حوالے سے، یہود نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ یہ سن چکے تھے کہ عیسیٰ آئیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام انہیں بتا چکے ہیں،
تورات میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے اور وہ عیسیٰ کیا کریں گے؟ ان کے دین کو منسوخ کریں گے اور اپنی رسالت کا، نبوت کا اعلان کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو یہ مخالف ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اسی طرح چلتے رہے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی آ گیا، تو بھی یہود تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکار کی وجہ سے کافر ہوئے، اور نصارہ نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھا، لیکن جب خود امام الانبیاء یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضور اسلام کا انکار کیا۔ تو اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان اور بعض پر کفر۔ تو فرمایا یہ نہیں، تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، تمام فرشتوں پر، سب پر جو ہے وہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہو سارے نبیوں کے حوالے سے، جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، کیونکہ تعداد کچھ روایات میں مختلف بیان ہوئی، لیکن ہمارے علماء نے یہ بیان کیا کم و بیش کہہ کر 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، ہمارا سب پر ایمان ہے، ہمارا سب پر ایمان۔ جتنی بھی اللہ کی کتابیں ہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جو صحیفے ہیں، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی، اور الحمدللہ مسلمان تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر کسی کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی بے ادبی والا پہلو یا ایسی گفتگو کہیں سے ہو تو یہ نہیں کہ مسلمان جواباً کسی اور نبی کو ایسا کہیں گے، ہرگز نہیں۔ ہماری تعلیم ہی ایسی نہیں ہے۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ تعلیم ہی یہ نہیں دی۔ ہم تو خود سارے نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، سارے نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین ٹاپک ناظرین کرام، ایمان بالرسل، تمام رسولوں پر ایمان، یعنی تمام اللہ کے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، اور ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ ایمان لانے میں یعنی ان کو نبی ماننے میں، ان پر ایمان لانے میں یہ کوئی فرق نہیں۔ ہاں شانوں میں فرق ہے، اور وہ خود قرآن نے ہی بیان فرما دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان درست عقائد پر ہمیشہ استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، ہمارے نسلوں کے بھی ایمان کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم سیکھیں